बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं वो बार बार पाकिस्तानियों को एक चीज़ तो कॉन्टीन्यूसली याद कराते हैं कि वो कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। वो यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब बात आती है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो इमरान खान साहब के अंदर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताज़ा मिसाल इमरान खान साहब का वो रिएक्शन है जो कि उन्होंने ऑपोजिशन को दिया। ऑपोजिशन ने अपना एक आईनी हक तहरीक अदम एतमाद का क्या इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान साहब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर लिटरली उनको धमकियां देने पर आ गए। हालांकि अगर हम ऑपोजिशन की अभी तक बात करें तो ऑपोजिशन ने वो गैर कानूनी गैर आइनी ना बातें की हैं, ना वो तर्ज अपनाया है जो कि इमरान खान साहब बतौर ऑपोजिशन में रहते हुए एज ए लीडर इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका लॉन्ग मार्च सिंध से पंजाब आया, इस्लामाबाद पहुंच गया, फ्रॉम कराची ऑल द वे टू इस्लामाबाद, लेकिन किसी एक पुलिस वाले को फेंटी नहीं लगी, एक गमला तक नहीं टूटा, किसी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐलान नहीं किया, किसी ऑपोजिशन लीडर ने अपने बिजली के बिल नहीं फाड़े, किसी ऑपोजिशन के लीडर ने चाइना के बारे में या किसी भी दोस्त मुल्क के बारे में किसी किस्म की कोई बदज़बानी इस्तेमाल नहीं की। यहाँ तक कि हर चीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन के ना किसी लीडर ने, ना ही ऑपोजिशन के किसी मेंबर ने जो स्टेट टीवी है या पार्लियामेंट है उस पर धावा या हमला नहीं किया। सिर्फ एक आईनी और कानूनी हक ऑपोजिशन ने अपना इस्तेमाल किया, जो कि अभी तक, अगर मैं अभी तक की बात करूँ, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, बहुत डिग्निफाइड तरीके से चल रहे हैं। आगे के हालात क्या होंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान साहब आज सामने आए, जिस तरीके की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, जिस तरीके की उन्होंने धमकी दी, तो वो जो अपने आप को सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन कहलाना चाहते हैं, तो हम फिर आज उनका रिएक्शन देख करके ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि लगता है कि मामलात आपके हाथ से निकल गए हैं। ऑपोजिशन तो शुरू से ये कहती आ रही है कि भाई हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब की बौखलाहट इस बात का यकीन दिला रही है कि वाकई हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। एनीवेज जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों खोखली धमकियों पर उतर आए हैं इस ऑपोजिशन के खिलाफ, इस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन खावर साहब, तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अली परवेज़ मलिक साहब, सिटिंग MNA है, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑपोजिशन बेंचेस से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में फैसल करीम कुंडी साहब इस शो का हिस्सा होंगे, जो कि सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई नो यू आर रियली बिजी नाउ डेज। दूसरी चीज़ ये कि उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में मैं बिल्कुल अलग से एक सवाल करूंगी, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पूरी पाकिस्तान को ये बता करके कि जी सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, कि इस तरह से ताने इमरान खान साहब ने दिए, आज खुद आपने उनकी ज़बान देखी। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स हैपनिंग, आर यू पीपल फीलिंग द प्रेशर नाउ? प्रेशर नहीं, देखें बात ये है, दो मुख्तलिफ चीज़ें आप कंपेयर कर रही हैं। फेक न्यूज़ की बात करना, गलत बातें फीड करना, किसी के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को ख़राब करना, उसको पामाल करना, किसी की फैमिली के बारे में झूठी बातें घड़ के कहना, वो एक तरफ है। और अपोजिशन का, उसको अपोजिशन के बारे में बात करना, उनकी करप्शन के बारे में बात करना, उनके खोखले सियासी नारों के बारे में बात करना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इन दोनों बातों में आप किस तरह का पैरेलल ड्रॉ कर रही हैं। मुझे तो इन दो बातों में कोई पैरेलल नजर नहीं आता। ये दो मुख्तलिफ entirely they are two entirely different things। हसन खावर साहब, वन बाय वन चलें, खावर साहब वन बाय वन चलें, आई डेफिनेटली गिव यू ऑल द टाइम। सबसे पहले फेक न्यूज़, जब वो ये कहते हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी हाथ है, क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, जब हम ज़बान की बात करते हैं तो जिस तरह उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने धमकाया, आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा मेरी बंदूक की नोक पर हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने पहले फजलू बोला, फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैंने पेट्रोल और मौलाना फजलुर रहमान सस्ता कर दिया। आसिफ अली जरदारी को ललकार के बोल रहे हैं कि आप अपने बेटे को उर्दू तो सिखा दीजिए। शहबाज शरीफ को के बारे में ये बोल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ जो कि जूते पॉलिश करते हैं, किसके जूते पॉलिश कर रहे हैं? अगर आपको पता है तो बता दें, ये सब चीज़ें अच्छी लैंग्वेज में नहीं आती हैं। देखें बात ये है, ये सारी बातें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये आम बातें होती हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये कोई ऐसी टर्म्स है जिसका मतलब आपने मेरे से समझा। माशाल्लाह इतनी समझदार हैं, सियासत को जानती हैं।
یہ ساری باتیں تو برسوں سے چلی آ رہی ہیں اور یہ اصطلاح جو ہے وہ عمل میں ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے پہلی بات کی نا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، بات یہ ہے کس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ، میں 1 منٹ پہلے اس پہ آ جاؤں. آپ آئینی حق اپنا اپوزیشن استعمال کرے، شوق سے کرے، اکٹھے ہوں، اپنی سیاسی آئیڈیالوجی جو بھی ان کی ہے وہ اس کو لے کے آئیں. لیکن لوگوں کو پیسے دے کے خریدنا، یہ وہی تو آئیڈیالوجی جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. یہی تو چلی آ رہی ہے چھنگا منگا کی جو فلسفی ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں، اس کے خلاف وہ بات کر رہی ہیں. اور آپ نے جو کہا نا کہ یہ کس قسم کی فیک نیوز ہے، اس کا بھی آپ سن لیں فارن پالیسی کے حوالے سے. دیکھیں آپ نے کل شہباز شریف صاحب کی بات سن لی، وہ سارے لوگ جو ہے نا مغرب کی بات کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی کے پیچھے، آپ کے ملک کے انٹرنیشنل سٹینڈز کے پیچھے پورے ملک کو کھڑا ہونا چاہیے. کیا پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ جو پرنسپل آپ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی پیمانہ پوری دنیا میں استعمال کریں. یہ بنیادی نقطہ ہے. اگر آپ لوگ اس نقطے کی مخالفت کریں گے، اگر لوگ اسٹریٹجیکلی ملک کو نقصان پہنچائیں گے، تو ان کا ایجنڈا یا ان کا بیانیہ ہم آہنگ ہو گیا. جو مغرب بات کر رہا ہے اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی کنفیوژن کسی قسم کی نہیں ہے. کنفیوژن ہے حسان خاور صاحب. مجھے یہ بتائیے یہ آپ کی فارن پالیسی ہے، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی سر. میلسی میں آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ روس کو کنڈیم کریں. انہوں نے کہا میں کوئی غلام ہوں یورپی یونین کا؟ اور آج گورنر ہاؤس سندھ میں کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ ہے آپ لوگ کی فارن پالیسی سر؟ نہیں دیکھیں فارن پالیسی کیا ہے. فارن پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر جو پیمانہ آپ ہمارے ایشوز کے بارے میں دنیا یوز کرتی ہے وہی پوری دنیا میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے لیے ہم ایک اور پرنسپل پہ چلیں، جہاں ہمارے حقوق کی بات ہے وہاں پہ ہم چپ کر جائیں. ہماری بنیادی فارن پالیسی کشمیر کے اراؤنڈ کرتی ہے. کشمیر کے اوپر دنیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا، ہم کوئی جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے. اس کے اوپر انیکویکلی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم جنگ کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں ڈائیلاگ سے دنیا کے مسائل حل ہوں. لیکن اگر صرف ایک لابی دنیا کی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کی لائن ٹو کریں اور وداؤٹ اینی تھنگ، دس از سم تھنگ وچ از انیکسیپٹیبل. اٹس سمپل اینڈ کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. علی پرویز ملک صاحب السلام علیکم. آپ کو میں کانورسیشن کے اندر خوش آمدید کہتی ہوں. ان کی گفتگو آپ نے سنی، آئی ایم شیور کہ آپ ان کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے، لیکن میرا سوال آپ سے مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خبروں کی مانیں علیم خان صاحب لنڈن چلے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علیم خان صاحب کی متوقع ہے ملاقات نواز شریف صاحب سے ایز اے ممبر آف پی ایم ایل این اینڈ ایز اے پولیٹیشین. کیا آپ اس ملاقات سے یا اس قسم کی کوئی بھی اکٹھی ہونے والی ڈیولپمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سب سے زیادہ آپ لوگ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کو کرٹیسائز کرتے تھے بار بار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اے ٹی ایم کہہ کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں جو ابھی حسان خاور صاحب گفتگو کر رہے تھے اس کے اوپر بریفلی ذرا اگر بات کر لوں اور پھر آپ کے سوال کے اوپر آ جاؤں گا. جی دیکھیں، آپ جانتی ہیں اقتدار جانے کا یقیناً غم بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بکلاہٹ بھی آ جاتی ہے. پر جو وزیر اعظم صاحب کا رویہ ہم پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میلسی کے اندر ہو چاہے وہ کراچی کے اندر ہو، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ بیماری اس سے کہیں زیادہ شاید نفسیاتی اب ہو گئی ہوئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو اس پہرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میری نظر کے اندر جو گفتگو عمران خان صاحب ان پچھلے چند دنوں کے اندر کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، اور وہ کسی پرائم منسٹر کو کیا، کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو کیا، کسی تہذیب دار ایک آدمی کو بھی میرے خیال سے زیب نہیں دیتی. تو میں تو اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا. اور جو عدم اعتماد کی بات ہے اس کے اوپر انشاءاللہ وہ کامیاب تو ہو جائے گی، پر میری ذاتی نظر کے اندر یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. اصل میں جو آج مومنٹ جو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ساری قوم کے ساتھ ساتھ سارا ایوان بھی آج یہ بالکل اس چیز کے اوپر اگریمنٹ کے اندر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو طرز سیاست اس ملک کے اندر متعارف کروایا تھا
3-4 سال پہلے جس کے اندر تہذیب کا کوئی کردار نہیں تھا, جس کے اندر آپ اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, جس میں آپ اپنے سیاسی مخالفین کو نیم کالنگ کرتے ہیں, ایسی سیاست جس کے اندر آپ نیشنل ایشوز کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی سیاست جس کے اندر اتحادیوں کو ضرورت کے وقت ان کے گھر کے باہر ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو منہ نہیں لگاتے چاہے وہ ہسپتال کے اندر ان کی وفات کی خبریں آ جائیں, تو یہ وہ سیاست ہے جس کو آج ساری کی ساری قوم متحد ہو کے ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی آج رد کر رہی ہے, اور اس کا انشاءاللہ جواب ان کو چند دنوں کے اندر بھی مل جائے گا. اور یہ جو بیرونی جو انہوں نے سازش کا یہاں پہ ایلیمنٹ اور اس کے اوپر ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے نا, ذرا ان سے مجھے پوچھ کے یہ تو بتا دیجئے گا کہ عثمان بزدار صاحب کو سی آئی اے کے گرانے کے اندر کیا ان کا مفاد ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کس ریاست کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو فارغ کر دیا جائے, کس نے عمران خان صاحب کو اپنی طرز حکومت اس طرح کی سکھائی تھی کہ 95 ارب سے قرضہ اٹھا کے جو بیرونی ہمارا ہے وہ 3 سالوں کے اندر 130 ارب کے اوپر پہنچا دیں, کس نے ان کو بتایا تھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو وہ بتاتے تھے انہوں نے کس ماہرانہ انداز کے اندر قابو پا لیا ہے, وہ کس طرح سے آج $12 بلین کے قریب تقریباً 7 مہینے کے اندر پہنچ گیا ہے. اگر انہوں نے ان ساری چیزوں کا انتظام کر لیا ہے تو ہمیں آ کے پروگرام بتا دیں, ہم ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور تسلی سے پیچھے بیٹھ جائیں گے. جو طرز حکومت انہوں نے دیا ہے اس کے اندر اب ناگزیر ہو گیا ہے, اور میں اب آپ کے سوال کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم ان نالائکوں کے ٹولے سے چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے ہر قسم کی آپشنز کو ایکسرسائز کریں, اور یہی وہ عوامی دباؤ ہے جو اپوزیشن کے ممبر کے طور پہ ہمارے حلقوں میں آتا ہے, اور ان کے لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹکٹ کی گارنٹی دیں تاکہ ہم ان کو گھر بھیجیں, ان کے لیے بھی یہی کنسیڈریشن ہے کہ ہم ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ہمارے ساتھ مل کے کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو بالکل خوش آمدید کہیں گے, چاہے وہ ان کی صفوں میں بیٹھے ان کے ممبران ہو, چاہے ان سے جو ناراض ان کے ممبران گروپ کی شکل کے اندر بیٹھ کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اوکے, لاؤڈ اینڈ کلیئر, پی ایم ایل این کا موقف آ گیا جی. میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ فیصل جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مبارکباد ایکسیپٹ کیجئے کہ وہ جو فیصل واڈا صاحب جو سینیٹر کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر obviously پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بریدر ملا ہے ایسے ٹائم پر, اینڈ آف کورس نثار کھوڑو صاحب جو ہے وہ یہ نشست جیت گئے ہیں اور اب ظاہر بات ہے وہ ایسے سینیٹر ہوں گے اس سیٹ کے اوپر. چلیں جی, اچھی خبریں آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو. اور وہ بری خبر آج صبح ہمیں عمران خان صاحب نے دی جب وہ خطاب کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے نشانے پر, ان کی بندوق کے نشانے پر ہیں آصف علی زرداری. آپ اس کامنٹ کے بارے میں, اس بیان کے بارے میں پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی قانونی چارہ کریں گے یا پھر آپ اس کو ایک سیاسی بیان سمجھ کر ہمیشہ کی طرح برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیٹ گو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بڑی مہربانی مبارکباد دینے کی, اور شکریہ پی ٹی آئی کے 4 ارکان کا جنہوں نے آج عمران خان کے کراچی آنے پہ ان کے استقبال کیا, جنہوں نے نثار کھوڑو صاحب کو ووٹ دیا. بینش میں آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں عمران خان بن کے اس کا جواب دوں, کیونکہ مجھے تو تہذیب اور میرے والدین نے میری تربیت نہیں کی جو عمران خان کے والدین نے شاید ان کی تربیت کی, کیونکہ آج وہ کسی طرف سے بھی کسی لہجے میں بھی وہ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں نظر آ رہے تھے وہ, لیکن ہم برداشت نہیں کرتے, ہم انجوائے کر رہے تھے کہ ایک ہارا ہوا شخص جس طریقے سے بات کر رہا تھا, ایک ہارا ہوا شخص جس طریقے سے اس کو ہم انجوائے کر رہے تھے, اس کے غصے کو, اس کی گالیوں کو, کیونکہ وہ اس کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی. کیونکہ کراچی میں جس طریقے سے پیر صاحب بگاڑا صاحب نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, ایک عزت دار بندہ اسی طریقے سے انکار کرتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, آپ آنے کی تکلیف نہ کریں. اور پھر ان کے صدرالدین راشد صاحب نے بھی کہا کہ آپ آنے کی میں اپنے حلقے میں ہوں. اب بہت یہ ہے کہ اب میں عمران خان صاحب کو کیا کہوں, کیونکہ دیکھیں یہ بندوق کا نشانہ کیا وہی بندوق تو نہیں ہے جو اس کے ایک رشتہ دار نے جو ہتھیار ڈالے تھے ڈھاکہ میں, اور اس 5 دن پہلے بھی وہ اسی طریقے سے بول رہا تھا جس طرح یہ بول رہا تھا. وہ والی بندوق تو نہیں, ایسا نہ ہو کہ بندوق پھر ہتھیار ڈالنے کے لیے استعمال ہو جائے. تو ایسی بندوق ہم نے پہلے کافی دیکھی. میدان حاضر ہے, گھوڑے بھی حاضر ہیں, پتہ چل جائے گا ان کے پاس کتنے ممبران ہیں, عدم اعتماد میں کیا ہوتا ہے. ہم نہیں کر رہے, ان کے اپنے لوگ, انہوں نے جو ان کے موسم تھے, جہانگیر ترین صاحب یا آپ کہیں کہ علیم خان صاحب یا ان کے ساتھ جو تھے ان کے اون چودھری صاحب یا باقی جو ان کے ساتھ دوست تھے, یہ موسم بیسیکلی موسم کچھ شخص ہے, انہوں نے اپنے موسم کے ساتھ جو کچھ کیا آج وہ بھگت رہے ہیں.
اب خاور صاحب جو ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لینگویج آج عمران نے استعمال کی یہ ایک شریف آدمی کی، ایک سیاستدان کی، ایک لیڈر کی زبان ہوتی ہے، وزیر اعظم کی زبان ہوتی ہے؟ اگر میں اس لیول پہ بلو دی بیلٹ آ جاؤں تو ہمارے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ کو پورا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی. آپ کے پروگرام میں شاید ہمیں اتنا وقت نہ ملے اس کو کرنے کے لیے. ان کے کیا کیا کچھ ہم نہیں کہہ سکتے. شاید آپ کا پیمرا آپ کو جو ہے، کیونکہ پیمرا جو ہے آپ کا پروگرام بھی بند کر دے. ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب ہے کہ آپ دکھا بھی نہیں سکے. ہم بولیں گے اور آپ جو ہے وہ ایک خاتون کی حیثیت سے سن بھی نہ سکیں اور عوام بھی نہ سن سکے. ایسی چیزیں ہمارے پاس ہے، لیکن ہم تہذیب کے دائرے سے نہیں جائیں گے. لیکن ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کی ہار کو دیکھتے ہوئے، جس طریقے سے اچھی بات ہے کہ آپ ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو آخری چیز ان کو بیسیکلی بغض زرداری ہے. ان کو خواب میں بھی زرداری صاحب نظر آتے ہیں. اور وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا کوئی سیاست سے واسطہ نہیں تھا. جب ان کے والد گرامی اکرام اللہ نیازی صاحب کو کرپشن کے الزام میں ایک سرٹیفائڈ کرپٹ ثابت کیا گیا تھا اور اس کو نوکری سے نکالا گیا تھا. 3 لوگ بحال نہیں ہوئے تھے پورے پاکستان میں کرپشن پہ. ان میں ایک اکرام اللہ نیازی صاحب شخص تھے جو اکرام اللہ نیازی کے عمران خان نیازی کے والد تھے. یہ اسی درد میں یہ پھر رہے ہیں. اور آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور اپوزیشن کی جماعتیں کیوں آپس میں مل کر مجھے ہٹا رہی ہیں. اس کو زرداری صاحب جب ہنستے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چڑچڑا پن حاصل ہے. دیکھیے اس کو بہت سی چیزیں بھی اور ابھی تو یہ حکومت میں ہے. آپ کی زبان بندی کرتا ہے، میڈیا کی زبان بندی کرتا ہے. جو ان کے خلاف، جو خاتون اول یا وزیر اول کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کو بھی ایف آئی اے چھاپے مار کر جو ہے وہ کر دیتی ہے. اخلاقیات کی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں. خود کیا کرتے ہیں؟ آج اگر سوشل میڈیا پہ یا کسی اور چیزوں پہ اگر گالم گلوچ کی تربیت کسی کو دی ہے یوتھ کو، تو انہی کی پارٹی نے دی ہے کہ آپ کوئی بھی ٹویٹ کرے، کوئی میڈیا والا ٹویٹ کرے، کوئی ان کی اپوزیشن کا ٹویٹ کرے، آپ گالیاں ان کو بکیں. چلیے جی، بریک کے بعد دوسرا راؤنڈ کرتے ہیں. فیصل صاحب مطلب واقعی آپ نے ظرف کا تو مظاہرہ کیا، لیکن یو آر انسٹاپیبل ٹوڈے. بٹ آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو بیکاز مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، تینوں پینلسٹ میرے ساتھ ہوں گے. ول اسٹارٹ دا راؤنڈ اگین فرام پاکستان تحریک انصاف اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور سیدھی بات زون میں آج مجھے جوائن کر رہے ہیں حسان خاور پاکستان تحریک انصاف سے، علی پرویز ملک پی ایم ایل این سے، فیصل کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. حسان خاور صاحب، سادہ سا سوال ہے. ایسا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے عثمان بزدار صاحب کی جو سی ایم شپ ہے اس کو اپنی ایگو کا، انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ بھئی اگر آپ کی پارٹی میں معاملات سلجھتے ہیں عثمان بزدار کو وزارت یہ اپنے سی ایم شپ سے ہٹانے سے، تو آپ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. کیونکہ آپ نے تو سنا ہی ہے نا کہ علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، وہ گروپ اکٹھا ہو کر کے یہ بول رہا ہے کہ بھئی جب تک عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹائیں گے بات تک نہیں ہوگی. یا پھر آپ لوگوں نے یہ ان کو کنوے کر دیا ہے کہ بھئی عثمان بزدار صاحب از دا فائنل چوائس. دیکھیں حکومتیں جو ہے نا بینش، وہ ایگوز پہ نہیں چلا کرتی. جب ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو ایک پارٹی ڈسپلن ہے، ایک قاعدے قانون کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. ٹیم کے کیپٹن عمران خان صاحب ہیں، یہ تمام فیصلے ان کی ہیں. اور جو شخص بھی پارٹی میں موجود ہے اس کو پارٹی لیڈر کے فیصلے کا احترام کرنا پڑے گا اور کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پرسنالٹی کلیشز جو ہے نا ادھر نہیں موجود، نہ ہی ہم پرسنالٹی کلیش پہ چلتے ہیں. ہمارے جو بھی لوگ ہیں، ہمارے اراکین ہیں، ان کے جو بھی ایشوز ہیں، گلے شکوے، وہ دور ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے جی ان کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ نہیں کرنا. تو یہ تمام باتیں جو ان سے رابطے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلے حل کریں گے. جو ایشوز پہ بات ہونی چاہیے نا، ڈسکشن از ناٹ اباؤٹ اسپیسیفک پیپل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علی پرویز ملک صاحب بات کر رہے تھے قرضے کی، اکانومی کی. میں ایک منٹ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ ضرور کیجیے گا. بس ایک چھوٹی سی چیز کلیئر کر دیں، کیا کسی لیول پر بات چیت ہو رہی ہے علیم خان جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ سے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، کیا ہو رہی ہے بات چیت؟ جی بالکل، تمام لوگوں سے ہم جو ہے نا رابطے میں ہیں، اور تمام گروپس کے اندر جو بھی ہماری پارٹی کی ہیں ان سے کسی نہ کسی لیول کے اوپر رابطہ ہے. بلکہ وہ بہت سارے لوگ جن کے نام چل رہے ہیں وہ خود رابطے بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تمام لوگوں سے رابطے میں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم بھی سیاست کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ جائیں، طریقہ تو اعتماد آئی اور لوگ بات کریں اور ہم نہ کچھ کریں. تو تمام رابطے ہو رہے ہیں. اکانومی کے حوالے سے میں 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں علی پرویز صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ویل ایجوکیٹڈ شخص ہیں. قرضے کے اندر جو ہمارے فورن ڈیٹ کی ایکومولیشن تھی $4.5 ارب سال کی تھی جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. جب آپ نے قرضہ کم کرنا ہوتا ہے پہلے ڈیٹ کی ایکومولیشن سلو ہوتی ہے، وہ اب $2.5 ارب پہ آ گئی ہے. اور جب بھی آپ قرضے کی فگر کی بات کرتی ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو، ہمیشہ آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کرتے ہیں کیونکہ جی ڈی پی بھی گرو کرتا ہے، نومینل فگرز میں بات نہیں کرتے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی ڈراپ ہوئی ہے.
فارن قرضے بھی ڈراپ ہوئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی انہوں نے بات کی $12 ارب. وہ تب ہے جب آپ کے پاس ویکسینز کی امپورٹ ہے, یوکرین کا کرائسس ہے, آئل پرائس کہاں پہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ گئے تھے ان کی گورنمنٹ تو $18 ارب سال کے چھوڑ کے گئی تھی. اس سے باہر کام ہے, اور اس سے پہلے ہم تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ چلتے رہے ہیں. اب آ کے ہوئے ان 2 وجوہات سے. تو یہ میں نے کہا کہ ذرا ریکارڈ کی درستگی آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے اور یہ بات کا جواب بھی دیں. ٹھیک ہے جی. علی پرویز ملک صاحب, پھر سے میرا سوال آپ سے مختلف ہے, اور وہ سوال ہے تحریک عدم اعتماد کو لے کر کے. 20 days ہیں اسٹل فار بوتھ دا پارٹیز, آبویسلی اپوزیشن بھی اور حکومت کے لیے بھی. اور آپ نے آج دیکھا کہ کافی زیادہ ایفرٹ پٹ ان کی جا رہی ہے, آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں ہر طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی. لیکن حکومت جا رہی ہے. عمران خان صاحب آج آپ نے دیکھا کہ سندھ گئے ہوئے تھے, کراچی گئے ہوئے تھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ دی ہے, جو حکومتی ارکان نے آپ لوگوں کو سپورٹ دی ہے, کیا آپ اپنی سپورٹ ان 20 دنوں میں انٹیکٹ رکھ پائیں گے؟ اچھا بینش, میں جو منسٹر صاحب نے بات کی نا, صرف اس کے اوپر جو یہ ڈیٹ ایکیومولیشن کی انہوں نے بات کی, میں ایک چھوٹا سا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں اور اس کے بعد آپ کے ویورز خود اپنا فیصلہ کر لیں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب حکومت آئی, بیرونی قرضہ تھا تقریباً $65 بلین کا. 5 سال کے بعد گئی تو 95 ارب کے قریب تقریباً آپ کا فورن ڈیٹ پہنچ گیا ہوا تھا, اور اس نے بے پناہ منصوبے کیے, آپ کا انرجی کا کرائسس سالو کیا اور موٹر ویز بنائی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. اس کے بعد جب قابل حکمران آئے تو 3 سال کے اندر 95 ارب سے اٹھا کے 130 ارب کے اوپر آج لے گئے ہیں. تو ایکیومولیشن کا تو جواب آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. اس کے بعد دوسری بات جو میرے بھائی نے کی, وہ کہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں ایگوز کے اوپر نہیں چلتی. تو مجھے ذرا یاد دہانی کرائیے گا, جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تھے نیشنل اسمبلی سے, تو کس کی ایگو اور انا سامنے آئی تھی, اور اس نے کہا تھا نہیں, میری ایک روحانی شخصیت جو بنی گالا کے اندر ہے اس کی ہدایت ہے کہ ہفتے کے دن 11:15 کے اوپر میں ایوان کو بلاؤں گا اور وہاں سے ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا تاکہ میں لوگوں کو جواب دوں کہ میری سپورٹ آج بھی قائم ہے. تو ایسی حکومت جس کی میرا بھائی یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے, وہ 10-12 ووٹوں کی میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. آج جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے سامنے آنے کے بعد, آج علیم خان صاحب کے گروپ کے سامنے آنے کے بعد, تقریباً 30 سے 40 ایم پی ایز نے اپنی جو عدم اعتماد کا اظہار ان کی پنجاب حکومت کے اوپر کیا ہے. تو کیا جو معیار عمران خان صاحب نے خود طے کیا تھا, کیا آج وسیم اکرم پلس کے اوپر وہ معیار اپلائی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کو آج اپنے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو لیں یہ ووٹ آ کے, اور اس کے بعد خود پتہ چل جائے گا جی کتنے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون سی تبدیلی کون چاہتا ہے. اب آ جائیں جو آپ نے عدم اعتماد کی موومنٹ کہی, میں تو آپ سے بینش پہلے گزارش کر رہا ہوں, اگر ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور ان کو اس چیز کے اوپر بھرپور کانفیڈنس ہے کہ ان کی سپورٹ انٹیکٹ ہے, تو مت یہ 14 دن کا انتظار کریں, یہ کل ایوان کا اجلاس بلائیں اور اس کے اندر اپنے ممبران کو پیش کریں اور ہمیں اپنا جواب, جو ہمارا آئینی حق ہے ہم ایکسرسائز کریں, اس کا ہمیں جواب مل جائے گا. پر اگر انہوں نے کوئی غیر جمہوری حرکت کرنے کی کوشش کی, جو آپ نے دیکھا انہوں نے سندھ کے اندر آج سینٹ کے الیکشن کے اندر اپنے بندوں کو روکنے کی کوشش کی, تو جس طرح سے 4 ممبروں نے ان کے جو ہدایت تھی اس کو ہوا میں اڑاتے ہوئے آ کے وہاں پہ سندھ کے جو پیپلز پارٹی کے نمائندے کو ووٹ دیا, وہی نتیجہ ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ملے گا. اور جو 10 ووٹ ہمیں درکار ہیں اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے, اس سے کہیں زیادہ ووٹ آپ کو نظر آئیں گے جو اس عدم اعتماد کی موومنٹ کو کامیاب کریں گے ان قریب. ٹھیک ہے, چلیں جی, دیکھ لیں گے سیشن کون سا دور ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب ذرا تھوڑی رہنمائی کریں. یہ ذرا میں ایک نالجبل کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آپ فارمر ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے. آج فواد چودھری صاحب کو میں سن رہی تھی, فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ کوشش کریں گے کہ جو سیشن ہے ایوان کو جلد از جلد بلایا جائے تاکہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ختم ہو, کیونکہ جتنا پرولونگ ہوگا یہ معاملہ اتنی زیادہ انسرٹنٹی جو ہے وہ رہے گی. ایز اے اسپیکر کیا کیا آپشنز ہے اسپیکر کے پاس, کتنا وہ ڈیلے کر سکتا ہے سیشن, کتنا جلدی بلا سکتا ہے, لائک واٹ آر دا آپشنز جو کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے؟ دیکھیں, نو کانفیڈنس کی موشن موو ہو چکی ہے. 14 دن کے اندر جو ہے وہ اسپیکر نے اس اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے. اب بات یہ ہے کہ 14 دن کے اندر کے پاس 14 دن ہی ہیں. 14 دن. اب یہ ہے کہ ایک دن ایکسٹرا ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ کوئی ایم این اے اگر وفات پا جاتے ہیں تو وہ ایک دن کے لیے اجلاس جو بلا کے اس کو جو ہے وہ, کیونکہ اس دن اجلاس نہیں ہوتا, اس کو پروروگ کر دیا جاتا ہے اگلے دن کے لیے, مطلب اس کو بلا وہ کر دیا, ایک دن اس کے لیے ہو سکتا ہے, تو 15 دن زیادہ.
اب یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست چند دن پہلے کہتے تھے کہ جلدی لے کے آئیں، 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، 72 گزر گئے ہیں، جلدی لے کے آئیں، نو کانفرنس ہم تیار بیٹھے ہیں، نو کانفرنس تو آ گئی ہے، تو آپ بلائیں، جلدی کریں. ہم مطلب آپ کو تو بڑی جلدی تھی بلانے کی، تو ہم لیں ممبر تو ہم نے پورے کرنا، آپ کے پاس تو پورے ہیں، تو آپ جلدی بلا لیں اور یہ چیز جو ہے یہ ڈراپ سین آپ ختم کروا دیں. اب کیوں آپ میٹنگ دیکھیں، آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ ان کی جو ہے وزیر اعظم کی، اسپیکر کی، ان کے جو ہے ترجمانوں کی چہرے پڑھیں، ان کے چہرے کے اثرات ہی آپ کو بتا دیں کہ ان کی وہ کیا پوزیشن ہے. لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاور ایک صاحب تو جمہوری مسکرا پروسیس رہے ہے، ہیں. ہمیشہ کہا جمہوری پروسیس ہے. آپ نے کہا چہرے کے تاثرات، ویسے نہیں، میں I don't know whether you can see him live or not، لیکن میں دیکھ پا رہی ہوں آپ تینوں کو. وہ وزیر اعظم کے نہیں یہ وزیر اعظم کے ترجمان ہے، میں وزیر اعظم کے ترجمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ عثمان بزدار یہ یہ عثمان بزدار کو ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں، and I think so کہ he is more in the hot spot, of course not the وزیر اعظم، بٹ نہیں جب بزدار پہ تو اعتماد ہے کہ پھر ہم بات کریں گے. ہم فی الحال مرکز کی بات کر رہے ہیں جو ان کے ترجمان ہیں. آدھے تو غائب ہو گئے ہیں، آدھے تو نظر ہی نہیں آتے. آپ بھی شاید کالیں کر رہی ہوں، آپ کو شاید نظر نہ آتے ہوں. آدھے جو ہے اس وقت فون ہی نہیں اٹھا رہے اور ویزے لگوا رہے ہیں میرے خیال میں باہر جانے کی. اور جی سب سے پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سمیت تمام وفاقی کابینہ کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے چاہیے، کیونکہ یہ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ یہاں پر نہیں رہیں گے. میرا مطالبہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام جو ہے ای سی ایل میں ہونے چاہیے، تاکہ ہم ان کو بھاگ نہیں دیں گے، اس ملک میں رہیں، سامنا کریں. انہوں نے بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا ہے. حکومتیں اپوزیشنیں ہوتی رہتی ہیں، ہم نے بھی فیس کیا، ہم تو ملک چھوڑ کے نہیں گئے، ادھر ہی ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے. آج جو ہے مطلب ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ اگر باہر نکلی، اگر لانگ مارچ کر رہی ہے. ساری چیزیں جمہوریت میں عدم اعتماد ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس سندھ میں ایک حکومت ہے، سندھ کی، آپ کے پاس ممبرز ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، ممبرز ہیں، آپ ویلکم، آپ سندھ میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. آج ان کو چاہیے کہ ہمیں ویلکم کریں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اتحادی آج بھی ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. چودھری صاحب آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہم تو کوشش کریں کہ ان کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. یہ ماضی میں ہمارے اتحادی تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ چودھری صاحبان کیا تھے، ایم کیو ایم کیا تھی، فلانا کیا تھا، میں ان کو اگر شامل کیا تو میں خودکشی کر لوں گا یا میں یہ کر لوں گا. ہم تو یہ نہیں کہا تھا، ہم خودکشیاں کرنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مورل گراؤنڈ بہت ہائی رکھا. اچھا فیصل، ایک چیز مجھے ذرا پلیز مکمل بھی کر دیں اور کلیئر بھی کر دیں، کیونکہ بار بار ظاہر بات ہے سیاستدان آپ لوگ سیاسی گفتگو کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ آپ بالکل کریں، بٹ مجھے کلیئرٹی اور دے دیجیے. آپ نے کہا کہ 14 دن کے اندر یا حد میکسیمم کوئی ایمرجنسی صورتحال ہوگی تو 15 دن کے اندر سیشن بلانا ہوتا ہے اور اس معاملے کو نپٹانا ہوتا ہے. تو اگر میں 14 دن کا کیلنڈر دیکھوں تو 22 مارچ ہو گئی. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ایک دن ایکسٹرا، 23 مارچ ہو گئی. کیا 22 مارچ کو ہی یا فور دیٹ میٹر 23 مارچ کو ہی ووٹنگ مکمل ہو جائے گی، یا یہ معاملہ آگے اپریل تک نپٹے گا، آگے بھی دن جا سکتے ہیں، سیم ڈے ووٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یا یہ معاملہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے؟ نہیں، 7 دن. نہیں دیکھیں، یہ تو نو موشن، سوری جی ووٹنگ کہاں تک جا سکتی ہے؟ کنٹینیو کیجیے فیصل صاحب، سن رہی ہوں آپ کو. نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو اجلاس ان کو بلانا ہے، اس کے بعد جب ان کے اوپر نو کانفیڈنس موشن موو ہو جائے گی تو پھر نیا لیڈر آف دی ہاؤس آئے گا، اس کے اوپر جو اس کے بعد پھر 7 دن ہے. غالباً علی ملک صاحب بات کر رہے ہیں. 7 دن ہے، اوکے جی. تو اس پہ جو ہے اس کے بعد 7 دن ہے. تو یہ معذرت کے ساتھ میں یہی کہہ رہا تھا کہ 14+7. جی فیصل صاحب بولیے، میں علی 1 منٹ آپ کی طرف آتی ہوں. جی فیصل کمپلیٹ کریں. ان کے پاس دیکھیں، ان کے پاس تو ممبر پورے ہیں. یہ تو بالکل ان کو تو چاہیے تھا کہ بس فوراً اجلاس بلاتے اور کہتے یہ ہم نے ووٹ، جیسے سینٹ میں کیسے فوراً جو ہے اگلے دن میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں تو آئے نا، بلائیں اجلاس. کتنی جلدی بلا سکتے ہیں؟ اب ان کو بولیں تکڑے ہو جائیں، بلائیں. ان کے پاس تو ممبر پورے ہیں، ہم نے ممبر پورے کرنے ہیں نا، ان کے پاس آلریڈی پورے ہیں. تو پھر تکڑے ہو جائیں، بلا لیں جلدی. 22 بس ایک دو چار دنوں میں یعنی کہ 14+7 یعنی اتنے 14 days + 7 days دیٹ از دا میکسیمم ٹائم جو کہ ان کے پاس ہے. جی علی کامنٹ کیجئے، میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. اور میری نظر کے اندر یا میرے خیال کے اندر 14 دن کے اندر اسپیکر صاحب از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اجلاس کال کریں، اور اس کے بعد 3 سے 7 دن کے درمیان انہوں نے اس موشن کے اوپر ووٹنگ کروانی ہے. اور یہ اینڈ ٹو اینڈ جو پروسیس اگر یہ کھینچنا بھی چاہیں تو 14+7 کا بنتا ہے، جس کا مطلب ہے 21 دن کے اندر یہ معاملہ آئیدر وے کنکلوڈ ہونا چاہیے. پر میں جو کنڈی صاحب نے بات کی تھی اس کی تائید کرتا ہوں. ان کو تو چاہیے، ان کے پاس اگر نمبر موجود ہے، نہ در جا کے ٹھوکریں کھائیں، صبح اسمبلی کا اجلاس بلائیں، ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اللہ سے خیر صلاح. چلیں جی پوچھ لیتے ہیں. مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے رہیں گے. ول بی بیک شارٹلی.
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, एंड दिस इज द फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन। हसन खावर साहब जी, रिस्पॉन्ड करें अपनी ऑपोजिशन को, आवाम को भी बताइए कि किस बात का इंतजार हो रहा है, जल्द अज जल्द आप कब सेशन बुला रहे हैं? पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो कानूनी तकाज़े होंगे उसको पूरा किया जाएगा, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं उस टाइम के अंदर कॉल होगा सेशन और वोटिंग होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब हमारी सियासी स्ट्रेटजी भी अगर ये बताएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई बात करने वाली नहीं है। जिस तरह अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जी उस्मान बुज़दार साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, तो आप उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, उसमें क्या हर्ज है? फेडरल में भी तो आप लाए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके नंबर पूरे हैं, वहाँ भी ले आएँ, वहाँ भी आपका मुकाबला करेंगे। और बुज़दार साहब के बारे में, क्योंकि मैं पंजाब हुकूमत का तर्जमान हूँ, तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जितना काम पंजाब में है, आपने कर्जे की बात की ना, पंजाब में इस वक्त तरक्याती बजट जो है 650 पंजाब का और 100 PSDP 750 अरब का रिकॉर्ड तरक्याती बजट है। आज तक पंजाब में नहीं देखा गया। जितने नए हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। और इस डेवलपमेंट का स्टेक होल्डर पंजाब का एक एक शहरी है, चंद लोग नहीं है। क्योंकि हेल्थ कार्ड मेरे पास भी है और ये भी एलिजिबल है और आप भी एलिजिबल है, जो भी पंजाब में रहता है और पंजाब का शहरी है वो एलिजिबल है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मसला ये है कि पंजाब की जो एलीट है ना, उनको साउथ पंजाब का, जनूबी पंजाब का वज़ीर आला जो है ना, उनको सूट नहीं करता। वो कहते हैं कि जी एलीट्स में से क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और जब लोग इस डेवलपमेंट को देखते हैं तो वो ये बात मानते हैं। अब किसी की पसंद नापसंद के ऊपर तो वज़ीर आला जो है ना तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं और ना ही किसी की पसंद नापसंद को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अपने बड़े फैसले चेंज कर दें। अगर लोग समझते हैं, अपोजिशन समझती है कि इतना दमखम है तो ले आए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 90s की सियासत थी, हॉर्स ट्रेडिंग थी, खरीदो फरोख्त थी, छंगा मंगा था, ये सारा उसका एक्शन रिप्ले है जो आज चल रहा है और ये भी तारीख में लिखा जाएगा। और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत से मिट जानी चाहिए और हमारी कोशिश भी यही है। ऑल राइट, जाते जाते फैसल करीम गुंडी साहब, बिकॉज वक्त मेरे पास बहुत कम है, आई रियली वांट टू गिव यू द लास्ट 1.5 मिनट व्हिच आई हैव। मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो जाता है, आप लोग जो चाह रहे हैं वो हो जाता है, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? मतलब इमरान खान को हटा करके, इस हुकूमत को हटा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि फेडरल में आपके कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के तो शहबाज शरीफ हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्या मिला? देखिए, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी कौम अच्छा से जो है इस शख्स से निजात चाहती है, ठीक है। इस शख्स से निजात ही जो है पूरी कौम का जो है वो भला है। दूसरी बात यह है कि खावर साहब ने जो बातें की, हम वही बात रिपीट करना चाहते हैं जो कुछ अर्सा पहले कहते थे सेनेट के इलेक्शन में, जिस वक्त अदम एतमाद नाकाम हुई थी, कि लोगों ने अपने ज़मीर पे जो है अदम एतमाद नाकाम की है। आपके टाइम पे ज़मीर, हमारे टाइम पे पैसा। अब जैसे जो आपने बात की थी, अब भी लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को इस कुर्सी से गिराएंगे। वो लोगों की ज़मीर की आवाज़ होगी। हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आपकी इत्तेहादी अगर आपको छोड़ के जाएंगे, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। अगर आपके इत्तेहादी चाहे वो GDA है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो MQM है, चाहे आपके अपने जो MNAs जो खुद कहते हैं, आपकी हम नहीं कहते, आपके खुद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कहते हैं कि हम लोगों को मुंह दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि महंगाई हो गई है, लोड शेडिंग हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, हम लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो तर्जुमान हैं, जो कि बाहर से इंपोर्टेड हैं, जो डुअल सिटीज़न हैं, जो कि वापस अमेरिका या लंदन भागने की कोशिश करेंगे, वो उनको तो पता नहीं है कि आम पब्लिक के क्या मसाइल हैं। और तो इसीलिए जो है जाके अपने MNAs की सुने। जो आप देखेंगे कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे इतने MNAs होंगे जो इनको वोट नहीं करेंगे और अपोजिशन को वोट करेंगे। आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगी। गिलानी साहब के वक्त भी मैंने आपको कहा था और मैं आज दोबारा कह रहा हूँ कि गिलानी साहब जितने वोटों से जीते थे उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से हमारे वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, वेरी लाउड एंड क्लियर। लेकिन वैसे बड़ी मतलब दिलचस्प ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निहायत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कह दिया कि उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते विच मीन्स मंडे को मैं फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मीनवाइल तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू ऑल ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।